शाहनामा इस्लाम। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। उसी के नूर से पुरनूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। उसी के नूर से पुरनूर हैं शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। ज़मीं पर जलवा आरा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी, नजर आती है सब में शान उसी एक ज़ाते बारी की। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है खामे का। अस्सलामु अलैकुम। आज रमज़ानुल मुबारक की 18वीं तारीख है। आप सबको 18वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। 2 दिन बाद रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा आगाज हो जाएगा। पहला अशरा रमज़ान रहमत ही रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा आग से छुटकारे का अशरा है। रमज़ानुल मुबारक की 17, 18, 19 और उसके बाद की तारीखें इस हवाले से भी बड़ी फजीलत रखती हैं कि इन तवारीख में मारके बद्र बरपा हुआ था, कुफ्र इस्लाम का पहला मारका, कुरैश के मगरूर सरदारों को अपनी हैसियत याद दिलाने वाला पहला मारका, मुसलमानों की ताकत के इजहार का पहला मारका, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुसलमानों की नुसरत और ताईद के लिए फरिश्तों को उतारना, इसी मारके में ये वाक़या भी रोनुमा हुआ था। कल हम मारके बद्र के एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर थे कि जहां मुआज और मुअव्विज ये 2 लड़के अंसारी नौजवान हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि अम्मे मोहतरम अबू जहल कौन है, कहां पर मिलेगा, क्या हुलिया है, क्या शबाहत है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ताज्जुब से और हैरत से इस्तफसार करते हैं कि भतीजो तुम्हें अबू जहल से क्या काम। वो कहते हैं हमने ये इरादा किया है और ये अहद अपने आप से किया है कि या तो अबू जहल को कत्ल कर देंगे या फिर खुद कत्ल हो जाएंगे, मगर उस पर हमला जरूर करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दोनों लड़कों को देखा और दिल ही दिल में ये सोचा कि किस तरह से ये कमसिन ये नौजवान वहां तक पहुंच सकेंगे जहां लोहा लाठ दीवारें खड़ी हुई हैं, आहन पोश जहां पर अबू जहल की हिफाजत कर रहे हैं। मगर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि बच्चों को पता बता दिया है। उन्होंने पूरे जंग का नक्शा खींचा कि देखो जो जहां पर अबू दुजाना लड़ रहे हैं, जहां हजरत उमर अभी अभी आए हैं, जहां हजरत अली अपनी जरबत दिखा रहे हैं, वहीं पर वो जो नरके में घिरा हुआ एक इंसान है, वो जो आदमी है जो लड़वा रहा है, इशारे कर रहा है, भागने वाली फौजों को वापस बुला रहा है और बड़े ही ताकतवर और ग्रांडील पहलवान जिसकी हिफाजत कर रहे हैं वही अबू जहल है, वो जो अभी अभी एक टीले पर चढ़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं उन नौजवानों के साथ जाना चाहता था, उनका जज्बा और जोश देखकर उनका साथ देना चाहता था। खुद मेरे दिल में भी ये इरादा था कि जैसे ही मौका पाऊं और जैसे ही आहन पोशों का महाफिज दस्ता हटे मैं अबू जहल तक पहुंचूं और उसका सर काट कर ले आऊं कि वो दोनों नौजवान तेजी से मेरी उंगली की निशानदेही के साथ ही अबू जहल की जानिब बढ़े। वहां पर जाते ही उन्होंने जो महाफिज थे उन पर हमला कर दिया और एक जबरदस्त मारे का शुरू हो गया। एक मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, इन बच्चों का क्या होगा, क्या ये नौजवान वहां तक पहुंच जाएंगे, ये कातिल इनका क्या हश्र करेंगे। और मैं भी फिर उस तरफ बढ़ने लगा। वहां पर ये दोनों नौजवान निहायत बहादुरी के साथ
ایک ہی جانب حملہ آور تھے جہاں ابو جہل موجود تھا اور قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑتے جا رہے تھے۔ آج شاہنامہ اسلام اسی منظر نامے سے شروع کرتے ہیں جہاں معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا پتہ پوچھ کر حملہ آور ہوئے ہیں اس کے محافظ دستے پر۔ ابو جہل سیاہ رو پر نگاہیں گاڑ کر نکلے، قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑ کر نکلے، گرا اس طرح کندے جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں صفے زاغ و زغن کا سلسلہ توڑا۔ جوانوں کو مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے، وار سہتے، چومکھے لڑتے، ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بسانے موج اوج ریک پر چڑھتے گئے دونوں۔ ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکیں لیکن نہ تقریریں، بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی۔ ہٹا وہ دیکھ کر ان کو، یہ پھر اس کے قریب پہنچے جہاں ابو جہل پہنچا، دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے، نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر۔ وہ پختہ کار، یہ کمسن، یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر لگا مرکب کدانے خشمگی شیروں کے جوڑے پر، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہوئے خائف نہ دھمکی اور نمائش سے نڈر لڑکے، جھپٹ کر جا پڑے یہ شیر لڑکے، بے جگر لڑکے۔ ہوا میں گونج اٹھی راد کی مانند تکبیریں، گری ابو جہل پر دو تیز خون آشام شمشیریں، دہن سے آہ نکلی، ہاتھ سے تیغ و سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بکھا کر زخم، دونوں کی کمر ٹوٹی، تڑپتا لوٹتا آدھا زمین میں دب گیا مرکب، کسی نے یہ نہیں دیکھا مگر مر کب گیا مرکب۔ لکھی تھی راکب و مرکب کی قسمت میں نگوں ساری، زمین پر لوٹتے تھے اس طرف حیواں ادھر ناری۔ ابو جہل لئیں یعنی رسول اللہ کا دشمن، ازل سے تابت سب سے بڑا اللہ کا دشمن، زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا ہے، وہی ہڈی شکستہ تھی، وہی اب خون بہتا ہے، زبان سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر۔ وہ جنگ آور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا، سسکتا چھوڑ کر بدبخت کو جس وقت رخ پھیرا تو ہر جانب سے قریشی فوج نے دونوں کو آ گھیرا۔ سپاہی اپنے افسر کو تڑپتا دیکھ کر دوڑے، زبان سے گالیاں بکتے ہوئے سب خیرہ سر دوڑے، بچانے کے لیے خاتی کو دوڑے خاندان والے، زمین بدر پر دو چاند تھے اس وقت دو حالے، لگے ہونے پیا پہ انتقامی وار دونوں پر، برستی میں نے دیکھی کفر کی تلوار دونوں پر، مگر تھے کس قدر جیدار افرا کے پسر دونوں، پیا پہ وار کرتے ہی رہے کفار پر دونوں۔ میں دوڑا اور بھی مسلم مجاہد اس طرف دوڑے، ابو بکر عمر حمزہ علی سب سر بکف دوڑے، بیک ساتھ مجاہد جا پڑے ان پہلوانوں پر جنہیں مشق ستم سوجھی تھی دو ننھی سی جانوں پر، ادھر گرز اور خنجر اور بھالے اور شمشیریں، ادھر لب پر تبسم اور دو پرجوش تکبیریں، وہ غازی تھے شہادت کے لیے لڑتے رہے دونوں، مثال شیر روباہوں پہ جا پڑتے رہے دونوں، رخوں پر مسکراہٹ، زخم تھے دونوں کے سینوں پر، فلک کرنوں کی بارش کر رہا تھا مہ جبینوں پر، بلاخر ایک جوان نے پا لیا دامن شہادت کا، فرشتوں نے کیا نظارہ اس یمن و سعادت کا، زمین پر قبلہ رو ہو کر گرا وہ پارسا لڑکا، ہوا قربان دین مصطفیٰ وہ باوفا لڑکا، خوشا قسمت کے نیک آغاز نیک انجام تھا اس کا، خدا کا پاک بندہ تھا معوذ نام تھا اس کا، نبردارا تھا اب تک دوسرا انبوہ باطل سے، نظر آتا تھا ٹکراتا ہوا اس کوہ باطل سے، اتر آئے تھے قریشی پہلوا روباہ بازی پر، عقب سے اکرمان نے ہاتھ مارا مرد غازی پر، ہوا اس ضرب سے شانہ نشانہ کٹ گیا بازو، مثال شاق نقل بار آور چھٹ گیا بازو، مگر پروانہ کی بہرے شجاعت کے شناور نے کیا مڑ کر تعقب اکرما کا اس دلاور نے، نظر آئی جو یہ شان بسالت اکرما بھاگا، اڑا یوں سامنے سے جس طرح گھوڑا ہو بے باگا، رہائی اکرما نے موت کے پنجے سے یوں پائی کہ شیر زخم خوردہ کو بھی ایک دقت تھی پیش آئی، جو بازو
کٹ چکا تھا، اب وہ رہ رہ کر اٹکتا تھا کہ ایک تسمہ بھی باقی تھا، شانے سے لٹکتا تھا۔ نظر آئی جو یہ دقت وفا کے نور دیدہ کو، خمیدہ ہو کے رکھا زیر پا دستے بریدہ کو، دبا کر زور سے کھینچا تو ٹوٹا ہاتھ کا رشتہ، نہ تھا درکار وحدت کو دوئی کے ساتھ کا رشتہ۔ معذب تیغ زن تھا ایک ہی بازو سے میدان میں، مگر اس طرح جیسے شیر انبوہ غزالہ میں۔ جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا، جبین لوح غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا۔ وہ غازی تھے مئے حب نبی کا جوش تھا ان کو، لبے کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو۔ زمیں پہنے ہوئے تھی آج خونی رنگ کا جامہ، حق و باطل میں برپا تھا عجب خونریز ہنگامہ۔ یہ پہلی جنگ تھی صاحب دلوں اور بد نہادوں میں، مسلح اور نہتوں میں، سواروں اور پیادوں میں۔ وہاں سینوں میں کینہ تھا، شقاوت تھی، عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی۔ پڑا تھا خاک و خون میں جس جگہ بو جہل بدتینت، وہیں کچھ پاک لاشیں تھے لباس عشق کی زینت۔ اسی تودے کے اوپر آ پڑی شدت لڑائی کی کہ باطل نے یہاں پر آخری زور آزمائی کی۔ نبردارا تھے کافر جمع ہو کر متحد ہو کر، ابو جہل لعین کا بدلہ لینے پر بضد ہو کر، مگر ہمت نہ ہاری بے شے ایمان کے شیروں نے۔ شجاعت کی دکھا دی شان اسلامی دلیروں نے، مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے۔ جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی۔ غزہ حق کے لیے ان کی شہادت تھی، یہ جینا بھی عبادت تھی، یہ مرنا بھی عبادت تھی۔ شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اسی رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک تینت پر۔ سحر سے کر رہی تھی مہر کی آنکھیں یہ نظارہ، کہ غازی تھے برابر اہل باطل سے نبردارا۔ سوارے صبح ملک شام کو چلنے لگا آخر، لڑائی پر شباب آیا تو دن ڈھلنے لگا آخر۔ بگڑتا جا رہا تھا کشمکش سے خاک کا چہرہ، مقدر کر دیا تھا گرد نے افلاک کا چہرہ۔ قریشی جنگجوؤں پر غضب کا رنگ طاری تھا، رگوں میں خون ہی شاید برائے جنگ جاری تھا۔ زبردستی میں پیدا ہو گئی تھی اور بھی تیزی، قریب لاش ابو جہل برپا تھی یہ خونریزی۔ کیا تھا متحد خوف اجل نے زور باطل کا، زمین و آسمان میں بس گیا تھا شور باطل کا۔ بہت ہی سخت تھا یہ وقت اسلامی دلیروں پر، کیا تھا نرغہ بھوکے بھیڑیوں نے مل کے شیروں پر، مگر اللہ کے بندوں کا استقلال کیا کہنا کہ سینے کر دیے ایک دوسرے پر ڈھال۔ کیا کہنا اثر انداز تھا رنگے شہادت، جان نثاروں پر گلے بڑھ بڑھ کے رکھ دیتے تھے تلواروں کی دھاروں پر۔ ادھر جنگ آوروں کے حوصلوں پر تنگ تھی وادی، ادھر سجدے میں تھا زیر عریش اسلام کا ہادی۔ جمال آ رہا تھا قلب مطمئن سے حسن بیتابی، وفور گریہ معصوم سے آنکھیں تھی عنابی۔ مسلسل کر رہا تھا ابر رحمت گوہر افشانی، رہینے آبیاری ہو رہی تھی کشت انسانی۔ گرے تھے جس جبیں کے سامنے لولاک سجدے میں، خدا کے روبرو تھی وہ جبین پاک سجدے میں۔ جبیں سجدے میں تھی دل مسترب تھا، اشک بہتے تھے، نبی محو دعا تھا، جبرائیل آمین کہتے تھے۔ اگرچہ فرش پر تھا استغاثہ فخر آدم کا، مگر اس نے احاطہ کر لیا تھا عرش اعظم کا۔ محمد کی زباں یا حیو یا قیوم کہہ کہہ کر پے امت طلب کرتی تھی نصرت،
آج رہ رہ کر زبان وحی نے آخر سنا دی نص قرآنی، عریش و عرش میں طے پا گئی تقدیر انسانی، نوید نصرت حق لے کے نکلے آپ میداں میں، قدم بوسی کی جرت آ گئی خون شہیداں میں، کیا رحمت نے رخ آدائے دین اللہ کی جانب، بڑھا نور مجسم اس ہلاکت گاہ کی جانب، نظر آیا کہ باطل کھیلتا ہے آخری بازی، ہوئے جاتے ہیں زخمی ہر طرف اللہ کے غازی، فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شق ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مسلط تھا اگر اندیشہ باطل فضاؤں پر تو مجبوری کا ایک سکتا ستاری تھا ہواؤں پر، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، غلاموں کو جو آقا کا رخ انور نظر آیا، قلوب مطمئن نے انتہائی حوصلہ پایا، رسول پاک نے کفار کی جانب نظر ڈالی، جلالت آفری چہرے سے کملی اور سرکالی، شعائے طور کے انوار چمکے روز روشن میں، لگا دی بجلیوں نے آگ سی باطل کے خرمن میں، رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ تھا تاری، اٹھائی ایک مٹھی خاک اور کفار پر ماری، بآواز بلند اس وقت یوں ارشاد فرمایا کہ دستے حق نے باطل کا نشاں برباد فرمایا، مٹی دشمن کی شوکت آج پرچم گر گئے ان کے، جلال حق سے پیٹھیں مڑ گئیں منہ پھر گئے ان کے، بدل ڈالی رسالت کی صدان جنگ کی صورت کہ اتری چہرہ افروزان خون و رنگ کی صورت، نظر آیا کہ مٹی ایک دستے نور نے پھینکی، خدا کے ہاتھ نے یا بازوئے مامور نے پھینکی، یہ مشت خاک اڑ کر جا پڑی ناپاک چہروں پر، اداسی چھا گئی پر ہول دہشت ناک چہروں پر، اٹھی وادی میں ایک آواز اعجاز پیمبر سے کہ جیسے تشت میں گرتی ہے کوئی چیز اوپر سے، ہوا کا ایک تند و تیز جھونکا دوڑ کر آیا، اڑا کر ساتھ ننھے ننھے ریزے ریت کے لایا، کیا ان ریت کے ذروں نے حملہ جنگ جوؤں پر، الٹ کر جا پڑا دامان صحرا زشت روؤں پر، لہو نتنوں سے جاری ہو گیا اور پھٹ گئیں آنکھیں، گڑھے مٹی سے جیسے پٹ گئے ہوں، پٹ گئیں آنکھیں، فلک پر دفتن کچھ ابر کے ٹکڑے ہوئے ظاہر، نہا تھا اس میں شاید نوریوں کا لشکر قاہر، یہ ابر آتے ہی گرجا دشمنوں کی فوج کے اوپر، سنے گھوڑوں کے سہے خاکیوں نے اوج کے اوپر، جھکا بادل اٹھی آندھی بہم مل جل گئے آخر، فضا میں لشکر قدرت کے پرچم کھل گئے آخر، برائے اہل ایمان یہ نشان نصرت حق تھا، ادھر حق سرخرو تھا اس طرف باطل کا منہ فق تھا، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، مجاہد جا پڑے کفار پر، گھبرا گئے کافر، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کھا گئے کافر، بھری تھی خاک آنکھوں میں سجھائی کچھ نہ دیتا تھا سوا اللہ اکبر کے، سنائی کچھ نہ دیتا تھا، دلوں پر ہیبت حق چھا گئی، کفار بھاگ اٹھے، پڑی جب دونوں جانب سے خدا کی مار، بھاگ اٹھے سراسیما ہراساں بد حواسوں منتشر بھاگے، یہ اس سے 10 قدم آگے وہ اس سے 10 قدم آگے، پسر دم توڑنے والے پدر کو چھوڑ کر بھاگا، پدر زخمی پسر کے حال سے منہ موڑ کر بھاگا، مصیبت بن گئے اس وقت سب فولاد کے بانے، سروں کے خود چہروں کے جھلم، ہاتھوں کے دستانے، دبا تھا اپنے اپنے بوجھ سے ہر ایک بے دم تھا، نہ ہوتے اسلحہ پھر بھی گناہ کا بوجھ کیا کم تھا، بہم ایک دوسرے کی ٹھوکروں سے گر گئے اکثر، نہ بھاگا جا سکا تو غازیوں میں گر گئے اکثر، ہوئے سلسلے میں راکب و مرکب تہو بالا، پڑی ہلچل سواروں کو پیادوں نے کچل ڈالا، اچانک بد حواسی میں جو یوں اوپر تلے ٹوٹے، کمندیں اس طرح الجھی کہ اپنے ہی گلے گھوٹے، جکڑنے کے لیے سینوں کے اندر گڑ گئیں زرہیں، پکڑنے کے لیے گرہوں کے اندر پڑ گئیں گرہیں، جھلم خود اور زرہیں پھینک دی، ہتھیار بھی چھوڑے، پڑے ہی رہ گئے سب ساز و ساما، اونٹ اور گھوڑے، ہوا جب منتشر جمعیت
باطل کا شیرازہ کیا شیطان نے اللہ کی قدرت کا اندازہ. اتارا جا چکا تھا دست حق سے تاج باطل کا, سرے میدان تعاقب ہو رہا تھا آج باطل کا. وہی لشکر جو دھاوا کر کے آیا تھا ضعیفوں پر, شرارت کا وہی طوفان جو چھایا تھا شریفوں پر. وہ بادل چھٹ گیا آخر, وہ لشکر کٹ گیا آخر. معین وقت آیا, زور باطل گھٹ گیا آخر. غرور و ناز تھا جس قوت ناپاک کے اوپر, وہ قوت ہر طرف بکھری پڑی تھی خاک کے اوپر. زمیں پر سر نگوں تھے گرز, ڈھالیں برچھیاں بھالے, کہیں تیرو کما خم تھے کہیں تیرو کما والے. دکھاتے تھے جو تن کر پہلوانی اور سرداری, وہ سب تھے آگے آگے پیچھے پیچھے تھی گرفتاری. وہی بازو بہت مشاق تھے جو قتل انسان میں, وہ بازو گر گئے تھے اب قلم ہو کے میدان میں. بہاتی تھیں جو مٹی پر ہمیشہ خون کی دھاریں, اسی مٹی پہ دم سادھے پڑی تھیں آج تلواریں. رونت رہ گئی باقی, نہ وہ آنے نہ وہ شانے, بچا کر لے چلے میدان دارو گیر سے جانے. دلوں میں گالیاں دیتے ہوئے اپنے خداؤں کو, برا کہتے ہوئے اپنے بھگوڑے دیوتاؤں کو. غرور و ناز میں آگے تھے جو فرعون و حاما سے, وہ قرشی سورما بھاگے چلے جاتے تھے میدان سے. مسلط تھا زبردستوں پہ خوف اب زیر دستوں کا, خدا والے تعاقب کر رہے تھے خود پرستوں کا. نہ کرنا قتل ناحق کہہ دیا تھا جوش رحمت نے, کیا اب لڑنے والوں کو اسیر اہل شرافت نے. شکست و بے دلی, شرمندگی, خوف اور گراں باری, یہ سب مل جل کے آخر بن گئے وجہ گرفتاری. نہتے لا رہے تھے باندھ کر شمشیر گیروں کو, کہ اپنی ہی کمندیں توق گردن تھی شریروں کو. مگر ایسے بھی تھے ان میں کہ آئے تھے بمجبوری, آیا تھی رحمت للعالمی پر ان کی معذوری. سنایا جا چکا تھا حکم سرکار رسالت سے کہ ان لوگوں سے وقت جنگ پیشانہ رعایت سے. کچھ ایسے ہیں جنہیں لایا گیا مکر اور ہیلوں سے, کچھ ایسے ہیں جو ڈرتے تھے شریروں سے رذیلوں سے. اگر بے دست و پا کر دے خدائے دو جہاں ان کو, مسلمانوں کو اس دم چاہیے بخشے اما ان کو. دکھائی اب جو حق نے فوج دشمن کو نگوں ساری, بجائے جان لینے کے ہوئی زندہ گرفتاری. اگرچہ حضرت عباس واقف تھے نتیجے سے, مگر مجبور تھے لڑنے چلے آئے بھتیجے سے. عقیل ابن ابی طالب برادر شیر یزداں کے بحال کفر آئے تھے مقابل اہل ایمان کے. اسی صورت ابو لاسن جفا کاروں میں شامل تھے, ابھی ایمان نہ لائے تھے خطا کاروں میں شامل تھے. ہوئے زندہ اسیر اس جنگ کی پاداش میں آخر, گھرے یہ لوگ دورانے شکست فاش میں آخر. جو سب کچھ پھینک کر بھاگے وہ بچ نکلے اسیری سے, کہ مہلت مل گئی ان کو خدا کی دیر گیری سے. شاہنامہ اسلام ابھی ہنوز میدان بدر میں موجود ہے, کہ جہاں اللہ رب العالمین کی ہدایت پر سرکار دو عالم نے یہ کہہ کر کے شاہت الوجوہ یعنی بگڑ گئے چہرے ان کے, ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار پر پھینکی. مٹھی بھر خاک کا یہ اثر ہوا کہ آندھی کا ایک جھونکا آیا, کفار کے چہرے, آنکھیں, ناک ریت اور کنکروں سے بھر گئے. آپ نے فرمایا یہ فرشتوں کی خدائی فوج ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئی ہے. یہ مٹھی بھر خاک نہیں تھی, یہ مٹھی بھر کنکر نہیں تھے, بلکہ اللہ کی جانب سے ایک ایسا زبردست حملہ تھا کہ جس نے کفار کا منہ پھیر کر رکھ دیا. اسی جنگ میں جب معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو ہلاک کیا اور اس کے گرد محافظوں کے دستے کو تتر بتر کر دیا, اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو سردار نظر آتا ہے وہ تڑپ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے, تو اس کے سینے پر اپنا گٹھنا رکھا اور چاہتے تھے کہ اس کو ذبح کر دیں. کہ اس نے کہا وہ چرواہے ذرا دیکھ کر گردن کاٹنا, یہ سردار کی گردن ہے, اس انداز میں ذرا نیچے سے گوشت لینا کہ جب سروں کا ڈھیر لگایا جائے تو میری گردن سب سے بلند نظر آئے اور معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے. اس نے کہا تو مجھے ابو جہل معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ غرور کا دعویٰ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا ہاں میں سردار قریش ابو جہل ہوں, اور حسرت یہ ہے کہ تجھ جیسے کسان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں, کاش میں کسی بہادر قریشی یا ہاشمی کے ہاتھ سے مارا جاتا. یہ وہ جہالت کی انتہا تھی, یہ وہ برتری کی انتہا تھی, یہ وہ عصبیت کی انتہا تھی, جس وجہ سے اتنا پڑھا لکھا دانشور ہونے کے باوجود سرکار دو عالم نے ابو جہل کو ابو جہل یعنی جہالت کے باپ کا لقب دیا تھا.
وادی بدر میں، میدان بدر میں کفر اسلام کا مارے کا برپا ہے، مٹھی بھر خاک دست رسول پھینک چکا ہے، کفار کے منہ مڑ گئے ہیں، فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی میدان سے شاہ نامے کا آغاز کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔